नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन व जअलहु लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैआ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना इंशाल्लाह 23वां पारा स्टार्ट करेंगे और उससे पहले पारा नंबर 22 का रीकैप देख लेते हैं। सूरह अहज़ाब हमने मुकम्मल की। ख़वातीन के लिए घर से बाहर जाने के प्रोटोकॉल्स, गैर महरमों से जब बात करना हो तो क्या अंदाज अपनाया जाए, पर्दे के अहकामात आए, मुंह बोले बेटे की कोई शरीयत हैसियत नहीं, शरई हैसियत नहीं है तो उसकी छोड़ी हुई बीवी से निकाह जायज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताद्दुद अज़वाज की हिकमत, मुनाफिकीन को वार्निंग। सूरह सबा और सूरह सबा से हमारे कुरानी सूरतों के 5वें ग्रुप का भी आगाज हो गया और इनका जो मेन मजमून है वो तौहीद है, हमने कल डिस्कस किया था। सूरह सबा हम सिर्फ अल्लाह की है। कुरैश के मुतकब्बिरीन के सामने हजरत सुलेमान और मुल्क सबा की दो मिसालें, शुक्रगुजारी और नाशुक्री का अंजाम। मुशरिकीन मक्का से कहा गया कि शिर्क की दलील लेकर आओ। मुखालिफिन के एतराज़ात की मजम्मत, फरिश्तों की इबादत करने वालों को खबरदार किया गया। सूरह फातिर हमद उसी की है जो तख्लीक का मालिक है, वो इस बात पर कादिर है कि तख्लीक को ख़त्म करे। अगर इज्जत चाहते हो तो फार्मूला ईमान और अमल सालेह है। फिलहाल हक को बातिल इस दुनिया में गड़मड़ है, लेकिन ये मुसलमानों की आजमाइश है। इनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने हक को हक करके दिखाना है और बातिल को बातिल। फलाह का रास्ता किताब है। कुरैश को खबरदार किया गया कि तुम इस दुनिया में कोई पहली कौम नहीं हो, अपने से पहले आई हुई अक़वाम पर और इनके अंजाम पर नजर रखो। सूरह यासीन रसूल की रसालत का इस्बात, सिरात मुस्तकीम की दावत, लोगों के इनकार की वजह। एक बस्ती की मिसाल दी गई जिसमें अल्लाह ताला ने एक से ज्यादा रसूल भेजे लेकिन बस्ती वालों का इनकार। फिर कौम के एक शख्स का किरदार जो कि रसूल नहीं है लेकिन आके अपनी कौम को दावत देता है। यहीं से बात खत्म हुई थी कल। और आयत नंबर 23 पारा नंबर 23 सूरह यासीन आगाज करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है, ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। अब देखिए, इस शख्स ने अकीदा तौहीद की भी बात कर दी है, ईमान बिल रसूल की भी बात की है, ईमान बिल आखिरत की भी बात की है। तीनों की बात करके कौम को दावत दे डाली है। बीच में जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, असल में तो इसने सिर्फ अपनी ही बात की है, यहाँ पे लोगों को कोई इल्जाम नहीं दिया। और ये भी दावत का एक बहुत मौसर अंदाज है। लेकिन इसने कहा है कि मैं क्यों ना उसकी बंदगी करूं जिसकी तरफ तुमको पलट कर जाना है, यानी लोगों को एहसास दिलाया कि वो जिसकी बंदगी मैं करूंगा असल में वो तुम्हारा रब भी है। और साथ में ये भी कहा है कि वो मुझे नहीं छुड़ा सकते, यानी शिर्क की भी तरदीद कर दी। और ये नफा नुकसान के बारे में भी बता दिया। और आखिर में कहा मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, यानी वो रब जिसका तुम इनकार कर रहे हो लेकिन असल में तो वो सबका रब। तो तुम भी मेरी बात मान जाओ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये बात जब हुई है तो अगले पैसे से हमें पता चलता है कि क्या हुआ होगा। देखते हैं जरा। क़ील अदखुलिल जन्ना क़ाल या लैता क़ौमी यालमून। उसे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ, यानी इसका मतलब है कि अपनी ही कौम के एक शख्स की रसूलों की पैरवी करना लीडरों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जो खाते पीते लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आखिरकार उन्होंने उसे कत्ल ही करवा दिया। अब जैसे ही वो कत्ल हुआ है, आप उसको देखें कि साथ में बशारत क्या मिल रही है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा काश मेरी कौम को ये मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल कर दिया। यानी जन्नत की बशारत मिल गई, मौत के साथ ही रोजे हशर का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? उसने ऐलान किया है अपनी वफादारी का सबके सामने। और वही बात है ना कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो और उसके बाद जो तुम पर बीते उस पर सब्र करो।
تو بیتی ہے اس کے اوپر کہ اس نے اپنی جان سے جان گنوائی ہے، اس کی قیمت اس نے یہ ادا کی ہے۔ تو صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے اصل میں کہ یہ سچویشن تم پر بھی آئے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی سلو پینفل ڈیتھ۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی، رسولوں کو بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئے، اس سے پہلے نہیں۔ اگلی جو آیات ہیں 33 سے 50 تک، اب کلام کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ وہی تاریخی واقعہ، ابھی ایک تاریخی واقعہ ہمارے سامنے رکھا گیا، ہسٹوریکل ایونٹ، اس کے بعد اب وہ تمہیدی مضمون سے اب واپس جڑے گا۔ یہاں پہ رسولوں کی انکار کی وجہ تکبر بتائی گئی ہے۔ فوزیہ عارف پلیز مائک آف کیجیے۔ تکبر بتائی گئی ہے اور تاریخ سے سبق نہ لینے کی بات آئی تھی، تو مستقبل پر آپ نے دیکھا وہ جن کے آگے اور پیچھے دیوار تھی وہ والی بات، تو مستقبل پر نہ رکھنے کی مثال بیان ہوئی تھی۔ ان آیات میں آفاقی نشانیاں بھی بتائی جائیں گی جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور رسول کی دعوت کی تائید بھی کی گئی ہے، وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جو آنکھوں سے پیچھے بات ہوتی ہے وہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے جو آ چکا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے۔ اب مختلف نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے زمین کی نشانیوں کی بات ہوگی۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا۔ اب دیکھیں یہ ایک نبوت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ وہی بھی آسمان سے آتی ہے اور مردہ پڑے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ان کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے مختلف اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی ہی جنس میں سے۔ یعنی ہر طرف دیکھیں تو وہی بات ہے کہ اللہ کا ایک ہی ڈیزائن نظر آتا ہے، اس کا سگنیچر نظر آتا ہے، کیا کہ جوڑے زمین کی نباتات میں بھی جوڑے ہیں اور خود اپنی انسان کی ذات میں بھی جوڑے ہیں۔ اور ان جوڑوں میں کیا ہے کہ ہیں مختلف ہیں دونوں آپس میں، یعنی جو بھی جوڑے میں دو اینٹیز بنتی ہیں وہ فزیکلی ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی مقصد کی تکمیل کاری ہوتی ہیں، خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ یعنی ہر شے کا جوڑا تو زندگی کا جوڑا موت، اور دنیا کا جوڑا کیا ہوگا؟ آخرت۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اب پہلے زمین کی نشانیوں کی بات کی تھی، اب کچھ آسمانی نشانیاں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے، وقت بدل جاتا ہے فوراً۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ کہاں؟ کون سا ٹھکانہ؟ اپنے خاتمے کی طرف۔ دیکھیں ہم جب نظام شمسی پڑھا کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ سورج درمیان میں ہے، وہ تو رکا ہوا ہے اور باقی سیارے اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کو ایک پکچر بھیجی ہے، آپ دیکھیے کہ پورے کا پورا نظام شمسی بھی ایک طرف موو کر رہا ہے، ایک یعنی گول گول والی ڈائریکشن، تو اس گول گول والی موومنٹ تو ہے ہی ہے، روٹیٹری موومنٹ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک لائن میں بھی وہ موو کر رہا ہے، اور وہ لائن کہاں جا رہی ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی طرف جا رہی ہے، اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے۔ ہر چیز ایسی ہی ہے کہ وہ بس ایک ایک خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، لیکن ہر ایک کا خاتمہ قریب ہے۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، یعنی مقررہ وقت پہ ہر چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت باندھا ہوا ہے جس پہ جا کے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزل مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ اس کی تصویر بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے، چاند کی مختلف منزلوں کی تصویر، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے کہ بالکل جو لاسٹ ڈے کا چاند ہوتا ہے، لاسٹ نائٹ کا چاند، اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے؟ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح۔ اب دیکھیں کہ ویسے تو چاند ہمارے لیے ایک کیلنڈر ہے نا، لیکن اس کا سوکھی ہوئی شاخ میں بدل جانا کیا یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ ہمارا بھی یہ چاند بھی خاتمے کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہ دنیا بھی خاتمے کے قریب پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا سورج بھی، تو ہم بھی تو ایک دن خاتمے کے قریب پہنچ جائیں گے، ہمارا بھی تو یہ سفر شروع ہو چکا ہے کہ آخر میں ہماری جوانی بھی ختم ہو جائے گی، طاقت اور عزم گہنا جائے گا جیسے چاند گہنا جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ دن رات پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی کون سی طاقت ہے جو ان کو اس پورے ڈیزائن کے اندر
پوری طریقے سے ڈسپلن رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہمارا کون سا راستہ ہے اور ہم نے اسی راستے کے اوپر چلتے چلے جانا ہے۔ تو جو لوگ سورج اور چاند کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی میسج ہے کہ وہ دونوں وہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں ہی جن کو وہ پوج رہے ہیں، یہ دونوں اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک مشحون، اب پانی میں سے ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا شپ تو بہت بڑا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چھوٹی بادبانی کشتیاں بھی بنی، چپو والی کشتیاں بھی ہوتی ہیں، پتوار والی کشتیاں، پھر موٹر بوٹس آ گئی، اور اب نہ جانے کیا کیا، یعنی سب میرینز، اور اب تو بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں جن کے اوپر جہاز لینڈ کرتے ہیں۔ تو کتنی زیادہ چیزیں اور ہو چکی ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس یہ ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے۔ اب دیکھیں کروز شپس کو کبھی آپ نے دیکھا ہو، پوری بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے پوری جو چل رہی ہوتی ہے، تو کون اس کو پار لگاتا ہے، کس کے سہارے پہ وہ چل رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ زمین تو چلے پھر اسٹیبل ہے نا، پانی تو بالکل اسٹیبل نہیں ہوتا، ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ تو ہماری زندگی بھی ایک سفر ہی ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور 45 نمبر آیت، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، وہی والی بات جو سٹارٹ میں ہوئی تھی کہ آگے بھی ایک دیوار اور پیچھے، تو اب انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے آگے انجام آ رہا ہے، یعنی جو قیامت آ رہی ہے اس سے، اور جو بھی عذاب بھی کوئی آ سکتا ہے اگر تم نے یہی والا رویہ اختیار کیا، اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی پرانی اقوام کے عبرت ناک قصے جو کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے ہیں پیچھے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں میں سے کہتے ہیں، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، وہ ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی گمراہ لوگ ہو چکے ہو۔ یعنی یہ بھی تو ایک پورا نظام ہے نا، جیسے ہم نے ڈفرنٹ سسٹمز کی پیچھے بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا رزق نہیں نوازا ہوا، لیکن جن کو زیادہ دیا ہے ان کے رزق میں سے باقیوں کا بھی حصہ ہے، تو یہ سسٹم اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ان کے دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے، ان کے دل اتنے بگڑ چکے ہیں، عقلیں اتنی الٹ ہو چکی ہیں کہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں ان کو؟ تو شکر کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ زیادہ مال دیتا ہے تو شکر کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، پھر صرف زبانی کلامی الحمدللہ نہ کہا جائے بلکہ شکر کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ اب نشانیوں پر تو توجہ دی نہیں ہے جو دکھائی گئی ہیں، بس وہ ایک پرانا مطالبہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جبکہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی لڑ رہا ہوگا، کوئی کسی کی بحث و تکرار ہو رہی ہوگی، کوئی کچھ ہو رہا ہوگا، بس وہ دھماکہ ہو جائے گا۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، جس جگہ جہاں کوئی ہوگا بس وہیں پہ خاتمہ، نو گڈ بائز ٹو اینی ون۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ قیامت کی تصویر ہے 51 سے 67 تک۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، آیت نمبر 52 تک۔ پھر ایک سور میں پھونک مار دی جائے گی اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یعنی اتنے حیران، ہم تو یہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کبھی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا اور کبھی حساب کتاب بھی دینا ہوگا، تو اب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حیرانگی سے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ واقعی یہ سچ ہو گیا، واقعی ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، یعنی ہو سکتا یہ جواب ان کو کون دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل ایمان جواب دیں، ہو سکتا ہے گھبراہٹ کے مارے یہ وربلائز کریں، اس بات کو بولیں کہ ہیں یہ تو واقعی سچ ہو گیا، ہمیں اٹھا لیا گیا، تو ہو سکتا ہے اہل ایمان کہیں کہ یہ تو وہی تھا جس کا تمہیں بتایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ان کو جواب دیں، اور ہو سکتا ہے کہ حالات آس پاس کے دیکھ کے ان کو خود ہی پتہ چل جائے کہ یہ تو وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں رسول نے بتایا تھا ہمیں آ کے۔ تو وہ رسول جو بستیوں میں آئے تھے، جو پیچھے گزری بات، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے، کسی پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ آج جنتی مزے میں مشغول ہیں، یعنی مزے میں مشغول کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے کہ جو ان کو انجوائے کروا رہی ہیں ہر ٹائم پہ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس میں۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، یعنی اسپاؤس کے بغیر تو انجوائمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسپاؤسز کا بھی ذکر کیا۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسند پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے ہاں وہاں موجود ہیں، وہ جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ وہ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نا وہ جنت میں فلانی چیز ہوگی جو ان کو دنیا میں پسند ہوتی ہے، فلانی چیز ہوگی، تو دنیا کی میموری میں سے بھی جو کچھ سوچیں گے وہ ان کو جنت میں عطا کیا جائے گا، لیکن وہ جنت کا ورژن ہوگا، وہ دنیا والا ورژن نہیں ہوگا۔ اب اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، دیکھنے میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی، وہ تو سرپرائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور کیا ہوگا، اور ان کے لیے حاضر ہوگا سلام قولا من رب رحیم، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی تکریم اور سعادت کی بات ہے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اب ان اہل جنت کے تذکرے کے بعد مجرموں کا تذکرہ، وہ جن کو حیرانی ہو رہی تھی کہ آج ہم پھر نکل آئے، یہ تو وہی ہو گیا۔ اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے؟ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں آپ اس کا ایندھن بن جاؤ۔ تو آپ دیکھیں یہ کوئی سرپرائز ٹیسٹ نہیں ہے، سارا سلیبس بتایا گیا ہے، دشمن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، تاکید کے ساتھ بار بار کہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں اپنے راستے پر لے کے جائے گا، یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، تسلسل سے انذار اور بشارت دی گئی۔ بس پرچے کے دن کی تاریخ ہی نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ بتا دیا کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کیا ہم ریڈی ہیں اس کے لیے، اگر کسی بھی وقت وہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، زبانیں بہت بول چکی تھک گئی ہوں گی، اللہ نے کہا منہ بند کر دے۔ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ اور پاؤں بول رہے ہیں، تو ہاتھ اور پاؤں کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ پھر وہ تو صرف اللہ کی فرما برداری کرے، دنیا میں وہ مجبور ہیں انسان کے تابع آنے میں، تو مجبور ہیں، لیکن اصل میں تو وہ اللہ کے ہی مخلوق ہے، وہ اللہ کے ہی غلام ہے۔ اب وہی ہاتھ اور پاؤں، ہم کتنی کوئی کیئر کرتے ہیں ان کی، کبھی گھنٹے گھنٹے لگا کے آتے ہیں بیوٹی پارلرز کے اندر مینی پیور پیڈی کیور کرواتے ہوئے، اور یہی ہاتھ اور پاؤں انہوں نے خلاف ہمارے گواہی دینی ہے۔ یعنی گواہ تو ہم دیکھیں کیا بے وقوفی کی بات ہے نا، کہ غلط کام کرتے ہیں چھپ کے، اور گواہ اپنے ساتھ ہی کیری کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا، یعنی آنکھیں ہی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ آگے چل نہ سکیں اور نہ پیچھے ہی ہٹ سکیں۔ تو دنیا میں ابھی آپ دیکھیں اس کی مثالیں ہوتی ہیں، ایک انسان باہر جاتا ہے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ ایک دم سے اس کی ساخت ختم الٹ جاتی ہے، وہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں اچانک سے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا انہیں عقل نہیں آتی؟ ساخت الٹنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بچے کرینکی ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ لیس انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، کم بات کو سمجھتے ہیں، تو جب انسان بڑی عمر میں پہنچتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو ساخت الٹ دی جاتی ہے نا۔ تو کیا نشانی ہے کہ اس دنیا کی ساخت بھی الٹ دی جائے گی؟ وما وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ہم نے اب 69 سے 73 تک، یہ ہے کہ کنکلوژن بھی آ رہا ہے سورت کا، اور یہ تمہید کے ساتھ بھی جڑے گا جہاں قرآن کی بات کی گئی تھی۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ یہ شاعر کہتے تھے، پیچھے سورہ شعراء میں بھی اس کی تردید آ چکی ہے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری پسند نہیں تھی، وہ شاعری کو پسند کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی شعر ان کو یاد نہیں ہو سکا۔ ایک دفعہ انہوں نے کوئی شعر پڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی 3 غلطیاں نکالی کہ یا رسول اللہ یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بات ڈالی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی کتاب، یعنی شاعری، کیونکہ قرآن کو یہ لوگ شاعری کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شاعری نہیں ہے، وہ نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی کتاب، یعنی سمجھ میں آنے والی، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ قرآن اترا ہے، اور ہم یاسین کب پڑھا کرتے ہیں؟ پتہ ہی آپ کو کب پڑھتے ہیں ہم؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ
یہ ٹریننگ ہدایت کا مینول ہے، ہدایت کی ضرورت زندہ انسان کو ہوتی ہے، اگر اس نے ہدایت پہ زندگی گزاری ہوگی تو مرنے کے بعد وہ خود بخود اسی راستے پہ چلے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ کیا ہے۔ انکار کرنے والوں پر حجت قائم کرے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، اب یہ ان کے مالک ہیں، یعنی مویشیوں کے مالک کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ انسانوں کو۔ ہم نے انہیں اسی طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ یہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی اگر سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ جانور تابع ہی نہ ہوتے انسان کے، بھینس کا دودھ نکالنے جائیں اور آگے سے لاتے مارے اور کہے کہ نہیں میں تو نہیں دودھ نکالنے دیتی، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہیں اور وہ سوار نہ ہونے دے، تو کیا بنے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم شکر ادا نہیں کرتے، میں نے ان کو تمہارا تابع دار بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو خود تیار ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ دنیا میں کوئی بت دیکھ لیں، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ دھوپ آ جائے وہ تو چھاؤں میں نہیں جا سکتے، اور باقی بھی ہم نے بہت ساری مثالیں پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اور اگر وہ معبود انسان ہیں کہ لوگوں نے انسانوں کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ ان باطل معبودوں کی خدائی چل ہی نہیں سکتی اگر باقی کے لوگ ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کو ٹیکسز نہ دیں تاکہ ان کا لائف سٹائل چلے اور ان کو ان کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ شامل نہ ہو، تو ڈیپینڈنٹ ہے وہ بری طرح سے۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ نطفہ جس کا کوئی ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ اس کا اوریجن تھا، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پوری وہ سٹیجز نہیں بتائی جو پیچھے وہ بتا چکے ہیں، بس یہی کہا کہ جب وہ پیدا ہو گیا اور بڑا ہو گیا تو آرگیومنٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ ہے کہ نہیں ہے، رسول سچا ہے کہ نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، اس طرح کی باتیں۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہو وہی وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں بنایا تھا، تو دوسری دفعہ تو اور بھی آسان ہے، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر لی اور تم اس کو جلاتے ہو۔ یہ کوئی عرب میں پائے جانے والے ہرے بھرے درخت ہیں جن کو مسافر جلا کے نا ٹارچ کا کام لیا کرتے تھے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر لے؟ کیوں نہیں، وہ تو ماہر خلاق ہے، یعنی تخلیق کا ہر کام وہ کر سکتا ہے اور بار بار کر سکتا ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، وہ پاک ہے، وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے، اور پلٹائے جانے والے کی جو تجربہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیند کے بعد روز صبح جگا کے کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے باڈی کے جو سیلز ہیں وہ مرتے بنتے رہتے ہیں، خون کے خلیے جو ہیں وہ 120 ڈیز کے بعد پھر سے وہ مر جاتے ہیں، 120 دن عمر ہوتی ہے خون کے ایک سیل کی، ریڈ سیل کی، تو وہ اس کے بعد پھر سے نیا بنتا ہے، اور پھر موت اور اس کے بعد زندگی، یہ تو ہمارے جسم میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، بس غور کریں تو یقین آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے آپ دیکھیں چھٹی منزل کا بھی آغاز ہو گیا۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، صدق اللہ العظیم۔ تو پہلی جو 10 آیات ہیں اس میں اس کا مضمون ہم نوٹ کر دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق ہیں، وہ اللہ جس کی سلطنت کی وسعت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ قسموں کی بات، یعنی جو قرآنی میں قسموں کا ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا، وہ سٹارٹ ہو گیا تھا، کل ہم نے یہ دیکھا، اور آج بھی یہاں پہ ہمیں 3 طرح کی قسمیں نظر آ رہی ہیں۔ وصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، اور یہ کون ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، مفسرین کی رائے ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب پچھلی سورت جو ہے سورہ فاتر، اس میں فرشتوں کی تخلیق کا ذکر تھا جو سورہ یاسین سے ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور ان کے پروں کی وضاحت وہاں پہ کی گئی تھی، یہاں پہ ان کو مختلف انداز سے ہمیں بتایا گیا ہے۔
قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. ایسے لگتا ہے نا فرشتوں کی کوئی فوج ہے جو تیار ہے پوری طرح ایک فارمیشن میں ڈسپلن میں کھڑے ہیں، ریڈی ہیں بس جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں، یعنی یہ اور قسم کے فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، عذاب لے کر آتے ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام اور ان کی ٹیم. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. یہ ایک قسم کا جواب قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو بتایا گیا ہے اس کی مخلوق فرشتوں کے ریفرنس سے. اور قریش کا یہ عقیدہ، انہوں نے کیا عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، وہ آخر میں ہماری شفاعت کریں گی. یہ عقیدہ تو اس کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے یہاں پہ کہ یہی فرشتے تمہیں تباہ کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، وہ صرف اس کی بات مانتے ہیں، وہ کسی اور کی بات نہیں مانتے. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں. یعنی اتنی بڑی کائنات کے اندر اس کو چلانے کے لیے وہ صرف اکیلا ہے، اس نے کوئی ڈیلیگیشن نہیں کی بھی، کسی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بانٹا ہوا، وہ اکیلا ہے اور وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. مشرق روشنی کی علامت بھی ہے اور یہ علامت وہی کو بھی ظاہر کرتی ہے جو کہ نور ہے. اور ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ایک کناروں کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے تمام مشرقوں کا مالک، اور یہ کہ مشرق دروازے کی بھی نام ہے. یہاں پہ مشارق کی بات آئی ہے، بہت سارے مشرق، یعنی تمام دروازوں کا مالک ہے. جو چیزیں بھی زمین پر ان دروازوں سے نمودار ہوتی ہیں سورج سمیت، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے. فرشتوں کے بعد اب شیاطین کا ذکر. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے. آسمان دنیا کون سا آسمان ہے جو ہمیں ہماری ارض سے یہ ہمیں جو نظر آتا ہے، جس کے اندر اوپر ہمیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بادل نظر آتے ہیں، یہ آسمان دنیا ہے. کیونکہ 7 آسمان ہے لیکن اس آسمان کا نام آسمان دنیا ہے. اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے تاروں کا مقصد بتایا کہ وہ خوبصورتی کی علامت ہے، دوسرا وہ صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے کہ وہ شیطان سرکش جو ہوتے ہیں، جو باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آگے بات آ رہی ہے، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، یعنی ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے. تو اول تو یہ ہے کہ ان کو سننے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے. لیکن جب فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جب ایک دوسرے کو پیغامات دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک دو لفظ اچکنے کے یہ قابل اگر ہو جائیں تو ان کے پیچھے پھر میزائلز چھوڑے جاتے ہیں شہاب ثاقب کے اور ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ان ایک دو الفاظ کو چوری کر کے زمین پر بھی لے آتا ہے. سو اس چیز کا ریفرنس یہاں سے بھی آتا ہے کہ وہی کی جو ترسیل ہوئی ہے آسمانوں سے، آسمان دنیا سے زمین تک، وہ بالکل محفوظ رہی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ہم جو آیات آ رہی ہیں 11 سے 74 تک، کہ قیامت کی تفصیل ہے اور مقصد بھی کہ شرک کرنے والوں کا کیا حل ہونے والا ہے، توحید پر جم کر رہنے والوں کی جزا کیا ہونے والی ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا. اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے جو ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کی، ستاروں کی بات کی، جنوں کی بات کی، آسمانوں اور زمین کی بات کی. ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، تین لازب. اب ایک اور مٹیریل کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تین لازب سے پیدا کیا. تین لازب ایک یعنی ایک گارا نما چیز ہوتی ہے جو لیس دار ہو جاتی ہے. ہم نے ایک لیس دار گارے سے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ کوئی اتنا وہ قیمتی مٹیریل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بعد میں نہ مل سکے، تو تمہیں بعد میں بھی پیدا کر لے گا. تم حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حیران ہیں ان کے انکار پر، اور یہ ہے کہ مذاق کیوں اڑائے جا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائے، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم بے بس ہو، آج بھی بے بس ہو، کچھ نہیں کر سکتے. قیامت والے دن جب تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور تم بولو گے ہیں ہمیں کس سے اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے، اس دن بھی تم اتنی ہی بے بس ہوگے. اب قیامت کا ایک نقشہ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، وہ یک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم جزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی وہی والی بات جو حیرانگی کا اظہار وہ ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا، اب یہاں پہ ان کو اگلا ڈائلاگ بھی ہے کہ یہ تو یوم جزا آ گیا جس کی بات کی جاتی تھی، اور ان کو بتایا جاتا ہے ہاں یہ وہی تھا، یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. یعنی جتنے بھی ایک جیسے کام کرنے والے تھے نا، ان سب کو گھیر کے لے آؤ.
پھر ان کو سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ ابھی یعنی پہلے کہا ہے کہ جہنم کا راستہ دکھاؤ، پھر کہا نہیں رک جائیں، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، یعنی ان سے کچھ سوالات ہوں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پہ ہے کہ ان سے سوال ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے نا، تب ان کے چہرے ہی بتا دیں گے کہ کون مجرم ہے اور کون معصوم ہے، تو اس وقت تو کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن جب سارے میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے تب سوالات ہوں گے ان سے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے تمام احوال اور افعال کے بارے میں بڑی تھورو کوشچننگ ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اب طنز، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے ہی کیے دے رہے ہیں، یعنی فرمانبردار بن رہے ہیں آج تو، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ یہ وہی تکرار ہے جو پیچھے ہمیشہ سے ہم پڑھتے آئے ہیں، اور کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ سیدھے رخ سے آنے کا مطلب ہے یعنی جو جو مشرک لوگ ہیں نا، جو شرک کرتے تھے یا وہ جنہوں نے مختلف معبود بنا رکھے تھے، وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی سیدھے رخ، یمین کا لفظ جو سیدھا ہاتھ ہوتا ہے اس کا مطلب پاور اور پوزیشن بھی ہوتی ہے۔ سیدھے رخ سے آتے تھے یعنی تم ہم کو اپنی پاور اور پوزیشن سے گھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ تو اب اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تکرار تو دنیا میں کرنی چاہیے تھی نا، اور اگر نہیں کی تکرار دنیا میں، یہ کام تو دنیا میں کر سکتے تھے، نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی چور تھے، ایک دوسرے کے پیٹی بھائی تھے۔ اس طرح وہ سب لوگ اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ یاسین میں کیا بتایا کہ ہم نے اس کو شعر سکھایا ہی نہیں، تو کبھی شاعری کا الزام لگاتے تھے، کبھی مجنون ہونے کا بھی الزام لگاتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو شاعر ہوتا ہے، شاعری کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی بھی ایسا شخص کر سکے جو کہ مجنون ہو یا جس کا دماغ صحیح کام نہ کرتا ہو۔ شاعری ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے، ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ کہتے تھے شاعر بھی ہے اور مجنون بھی، یعنی خود ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو۔ اب ان سے یہ کہہ دیا جائے گا اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بندے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ کون ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے چنے ہوئے۔ یہ دو الفاظ ہوتے ہیں، یہاں پہ مخلص کی بات ہو رہی ہے لام کی زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے مخلص، تو دونوں میں فرق کیا؟ مخلص وہ ہوتا ہے جو خود سنسیئر ہوتا ہے، مخلص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سنسیئر کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور لوگوں کی کیوں اللہ تعالیٰ ان کو سنسیئر کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ؟ کہ انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ مخلص ہیں، مخلص۔ مگر اللہ کے مخلص یا چنے ہوئے بندے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یاسین میں کیا جنت کا ایک رخ دکھایا گیا تھا نا کہ وہ ایکٹیویٹیز میں یعنی انجوائے کرنے والی ایکٹیویٹیز میں مگن ہوں گے، لیکن یہاں پہ دوسرا رخ دکھایا گیا، کون سا؟ ریلیکسیشن، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور جب انسان ریلیکس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو سرو کیا جائے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، پھرائے جائیں گے، خود نہیں لینا انہوں نے، ان کو دیا جا رہا ہے، سرو ہو رہا ہے ان کو چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، ان دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور پینے والوں کے لیے بھی لذت، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ یعنی وہ دنیا کی شراب ہے نا جو عقل ڈھانپ لیتی ہے اور انسان اس کے بعد عجیب سی یعنی بے عقلی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کأنہن بید مکنون، ایسی نازک جیسے انڈوں کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یعنی تو نرم و نازکی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ جو بید المکنون ہے نا، بید انڈے کو کہتے ہیں، کہ پہاڑ پر یہ جو ٹرم بولی جاتی ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر عقاب کے انڈے لانا، تو یہ مشکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے پہاڑ پہ چڑھ کے عقاب کے انڈے لانا، اور جو مشکل سی چیز انسان حاصل کرتا ہے نا پھر اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ خواتین ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب ایک اللہ تعالیٰ بہت ہی اس طرح کا منظر دکھا رہے ہیں جو کہ ہمیں سوچ میں، جس سے ہمیں بہت چیزیں سوچنے کو ملتی ہیں اور اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کا بھی موقع ملتا ہے۔
اب پہلے کیا ہے کہ وہ مشرکوں کا آپس میں ڈائلاگ تھا پیچھے، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تم وہ ہمارے پاس اپنی پاور اور پوزیشن کے ساتھ آتے تھے اور تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب یہاں پہ جنتیوں کا ڈائلاگ ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، یعنی جنتی اب آپس میں بات کریں۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشیں تھا، ہم نشیں کا مطلب ہے میرا بڑا ایک کلوز فرینڈ تھا، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا کہتا تھا؟ یعنی جب میں مسلمان ہو گئی تھی یا جب میں مسلمان ہو گیا تھا تو مجھے کہتا تھا ہے تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو۔ پھر وہ مجھے سمجھاتا تھا یا سمجھاتی تھی کہ تم نے غلط راستہ چنا ہے۔ کون ایسا ہوتا ہے، کیا بے وقوفی ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اپنا کلچر چھوڑ دیا، اپنی روٹ چھوڑ دی تم نے؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں سزا اور جزا دی جائے گی؟ یہ ایسی بات مشرکین نے کی ہے نا، آیت نمبر 16 میں پیچھے یہ والی باتیں وہ کرتے تھے۔ قال هل انتم مطلعون، آپ کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سب کہاں صاحب کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں ایک بندے نے اپنے دوست کے بارے میں ابھی سوچا ہے اور آپس میں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں نا جنت میں جو جو کچھ آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ساتھ ہی کیا ہوا کہ ان کو ایک فیسلٹی بتائی جا رہی ہے کہ اچھا واقعی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے دوست کو، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب آپ کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہیم کے بالکل مڈل میں اس کو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا یعنی اب وہ دوست جو جنت میں ہے اپنے اس دوست سے بات کر رہا ہے جو جہنم میں چلا گیا، جو اس کو روکا کرتا تھا، اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا، یعنی اگر میں تمہاری بات سنتا اور مانتا تو میری تو تباہی یقینی تھی، میں بھی تمہارے ساتھ یہاں پہ سڑ رہا ہوتا جہنم کے بیچوں بیچ، میرے رب کا فضل اگر شامل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا نیک دوست کی مثال کیسی ہوتی ہے، ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا، وہ اس کی مثال خوشبو جیسی ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس سے اٹھتے ہیں تو بھی آپ کے پاس سے خوشبو آتی ہے، اور برے دوست کی مثال وہ کوئلے کی کان میں جانے والی، کہ جہاں سے تم کوئلے کے اندر جاؤ جتنے مرضی اپنے کپڑے بچاؤ کالے ہو کے رہیں گے۔ تو کمپنی کا اثر، اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی، والحقنی بالصالحین، کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو صالحین یعنی کمپنی کا کتنا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ انفلوئنس